गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास है 9वीं जमात की। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीरत के मुतालिक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ख्वाजा गुलाम सैयदैन इंसान कामिल, तीनों का खुलासा इंशाअल्लाह बाद में बयान करेंगे। तो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत के माने हैं तरीक़ा और रास्ता। ये लफ्ज़ ज़िंदगी के हालात व वाक़िआत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हालात के बारे में जो कुछ बताया या लिखा जाता है उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहते हैं, और यह पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है और ज़िंदगी के हर शोबे पर उसका इतलाक़ होता है। चुनांचे इस्लाम के इब्तदाई दौर से आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत पर बेशुमार किताबें लिखी गई है। उर्दू में मौलाना शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद सुलेमान मंसूर पुरी, अबुल हसन अली नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, नईम सिद्दीकी, माहिरुल क़ादरी और दूसरे बहुत से पूरे अदीबों और उलमा ने सीरत पर किताबें लिखी है। इंसानी कामिल एक सीरती मजमून है। यह मजमून ख्वाजा गुलाम सैयदीन की किताब आंधी में चिराग से माखूज है। जो ख्वाजा गुलामुद्दीन सैयदीन जो किताब है, किताब का नाम आंधी में चिराग, यानी वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ली गई है। अब थोड़ा सा ख्वाजा गुलामुद्दीन सैयदीन के मुतालिक पढ़ते हैं। ख्वाजा गुलामुद्दीन सैयदीन एक नामूर और मुस्तनद माहिर तालीम तस्वूर किए जाते हैं। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलामुस्सक़लैन था, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने 16 अक्टूबर 1905 को पानीपत में पैदा हुए। मैट्रिक से बीए तक हर इम्तिहान में सूबे में अव्वल आए। सरकार की तरफ से ICS करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए, मगर उन्होंने हाकिम बनने की जगह मुअल्लिम बनना पसंद किया, यानी टीचर बनना पसंद किया। इंग्लिस्तान MA डिग्री में खुसूसी इम्तियाजी के साथ हासिल की और अलीगढ़ इंग्लिश स्कूल सरबराह मुकर्रर हुए। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। वहाँ से रियासत रामपुर में मुशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए। उसके बाद कश्मीर में भी नाज़िम तालीम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। ख्वाजा साहब हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के मुशीर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर भी कायम हो चुके हैं। इसके अलावा आपने अमेरिका के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मुशीर और प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। ख्वाजा गुलाम सैयदीन तहरीर दोनों पर यकसां कुदरत रखते थे। उनकी तहरीरें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। उर्दू में तहज़ीब, आंधी में चिराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह की मशहूर तसानीफ़ हैं। कौल व फ़ेल दोनों की हैसियत से वह एक सच्चे मुअल्लिम थे। उनकी तबीयत की शीरीनी मिजाजी का इखलास और जवानों की तरह का पुरजोश जज्बा उनकी तहरीरों से भी ज़ाहिर होता है। उन्होंने 19 दिसंबर 1971 को अलीगढ़ में इंतकाल किया और जामिया नगर दिल्ली के कब्रिस्तान में दाखिल किए गए। इंसानी कामिल असल मजमून की तरफ आते हैं। आज से कोई 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन पर कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में एक ऐसा इंसान कामिल पैदा हुआ जिसकी तालीम मिसाल ने इस तवील मुद्दत में करोड़ों इंसानों को सिरात मुस्तकीम दिखाई है और उनको बाहयात के एक बेहतर तस्वुर से आशना किया है। जब तक वो दुनिया कायम है, इस चिराग की जुव्वत भी कायम रहेगी। इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा गया, जिसको अंदाज़ा हो सकता था कि दुनिया की तारीख में उसका नाम इस कदर एहतराम और अकीदत के साथ लिया जाएगा। बेशुमार इंसान उसके नाम का कलमा पढ़ेंगे। उसके ज़िंदगी का पस मंज़र गौर काबिल है। इसमें ऐसे ज़ाहिरी असबाब व हालात नहीं मिलते जो इब्तदाई तरबियत में मुअय्यन होते हैं। बच्चा की पैदाइश से चंद माह पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाता है और अभी उसकी उम्र 6 साल भी नहीं होती कि शफ़ा का साया सर से हो जाता है। अब इस यतीम की निगरानी उसके दादा के हिस्से आती है, लेकिन इस नई विलादत को 2 साल भी नहीं गुजरे
یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ اس کے پالنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں بلکہ قدرت الہی ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے۔ ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا، انہوں نے ہی بھتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے، اس میں انہوں نے اس عزیز اور ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور طرح سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کے مادی سماجی اخلاق اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی، اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے، جس سے دل پر چوٹ پڑی اور سوچ بیدار ہوئی، جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے ہادیوں کے حصے میں آئی، یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو۔ لیکن یہ زمانہ تیاری کا تھا، سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا، دنیا کو دیکھنے اور انسانوں کے برتنے کا تھا۔ ابھی اعلان کا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے تجارت کا شغل اختیار کیا جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہو سکتے تھے۔ ان کے پاس دولت نہ تھی، لیکن نوجوانی ہی میں ان کی دیانت، امانت اور سمجھداری کا شہرہ پھیل چکا تھا۔ اس شہرت سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ اس فرض کو انہوں نے ایمانداری، سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور یہ مبارک رشتہ آئندہ 25 برس یعنی ان کے انتقال تک قائم رہا۔ اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے آداب، شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی؟ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے، کاروبار تجربہ حاصل تھا، اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسان دوستی، ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ ان کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تھی اور انہوں نے اس میں ایک کمزوری، کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اس لیے دوستوں، دشمنوں، مخالفوں سے سب نے انہیں اتفاق رائے کے گواہ کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب دیا۔ ان کی سچائی کے قائل تھے اور ان کے سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ۔ اہل وطن کو اس نوجوان نے بہت سی امیدیں تھیں، وہ اسے اپنا قائد اور لیڈر ماننے کو تیار تھے۔ ان کے پاس اس وقت کیا کچھ نہ تھا، عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کے آشائش اور آرام کو زندگی گزارنے کا موقع، تو بے شک یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک معنی آرام بھی نصیب تھا، لیکن اطمینان نہ تھا۔ اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے، جس کا سرچشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت خلق ہے۔ اس قلب صافی کو حق کی تلاش تھی، معرفت الہی لگن، ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی کہ دنیا جس میں بے شمار مرد عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے ناآشنا جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ کس طرح اپنی کٹیا میں چراغ، کس طرح خالق کائنات کی مشیت کی تکمیل کر سکے، اس گھوپ اندھیرے میں جو کہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اسلام و خدمت کی تشفی کس طرح ہو سکتی تھی جو ان کے بے چین رکھتا تھا؟ ان کو ہر وقت دھن تھی کہ کس طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے راستے پر لگائیں جس سے وہ بھٹک گئے تھے۔ توضیحات: دیے گئے مضمون انسان کامل میں خواجہ غلام الدین سیدین نے پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات واقعات بیان کیے ہیں۔ زائد 1400 سال پہلے جب ساری دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی تو عرب کی سرزمین میں ایسے انسان کامل پیدا ہوئے جنہوں نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے کروڑوں انسانوں کو صحیح اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرافت، دیانت، مروت، انسان دوستی، ہمدردی کے بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ آپ یتیموں، غریبوں، بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے، جس کا ارشد
چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی خدمت خلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کی فکر تھی جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ اب بچے یہاں پر الفاظ میننگ ہے، قریش عرب کا ایک ذہین عزیز قبیلہ پیغمبر خدا سے اس قبیلے سے تھا۔ انسانی کامل وہ شخصیت جو تمام انسانی صفات اور اعلیٰ قدر کی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، جوت، روشنی، اجالا، نور، عقیدت، اعتقاد، دل کا بھروسہ، ایمان، نام کا کلمہ پڑھنا، بہت زیادہ تعریف کرنا، انتقال، وفات، موت، ولایت، ولی، سرپرست، حمایت، امداد، کفالت، ہونہار وہ جس میں لیاقت اور قابلیت کے آثار پائے جائیں، گرد و پیش، آس پاس ماحول، معلمین اخلاق، معلم کے جمع معلمین، اخلاق سے مراد اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والے، بہادی ہدایت کرنے والا رہنما، شہرا چرچا مشہور شہرت، بیوہ خاتون وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، مروت لحاظ رعایت اخلاق اور انسانیت برتاؤ، جھول ڈھیلا پن چست یا موزوں نہ ہونا، صادق سچا راست، امین امانت دار اور وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے، معرفت الہی معرفت خدا شناسی، قلب صافی صاف دل میں کچھ کھوٹ، ناشنا اجنبی انجان، مشیت خواہش مرضی ارادہ تقدیر، تشفی تسلی، گھوپ اندھیرا بہت زیادہ تاریکی مراد دور جہالت کی کیفیت جس میں انسانی گمراہی کی انتہائی تک پہنچ چکی ہے۔ اب بچے یہاں تک یہ ہے الفاظ خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی، اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے جس سے دل پر چوٹ پڑی۔ یہاں پر مصدر وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اور زمانے کی کوئی قید نہ ہو، مثلاً پڑھنا لکھنا چلنا، اردو میں مصدر کے آخر میں نہ ہوتا، لیکن ایسے الفاظ بھی جن کے آخر میں نہ ہوتا ہے مصدر نہیں ہوتے، مثلا نانا تانا گھرانا، جب مصدر کے آخر میں لگا ہوا نام مٹا دیا جائے تو فعل امر باقی رہ جاتا ہے، مثلا چلنا سے چل دوڑ، درجہ دل۔ ان لفظوں کا دیکھتے ہیں نوٹ بک میں۔ پہلے بچوں سیرت کے متعلق سوال جواب تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کس مشکلات سے سامنا کرنا پڑا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدائی دور میں ہی والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی والد محترم چل بسے اور 6 برس کی عمر میں والد محترم کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا نے اٹھائی، لیکن 2 سال کے اندر ہی دادا جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اپنے چچا کی سرپرستی میں آئے، اس طرح ان کی زندگی کا شروعات میں گزرا۔ کن خصوصیات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی؟ عرب کی ایک نہایت شریف اور باحیات بیوہ خاتون حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کا انتظام آپ کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانداری اور امانت داری کو خود مشاہدہ کیا تو وہ کافی متاثر ہو گئی، اپنی طرف سے ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کیا۔ معرفت الہی خدمت خلق کی وضاحت کیجیے۔ انسان کامل میں معرفت الہی اور خدمت خلق جیسی صفات خاصی اہمیت حامل ہے۔ معرفت الہی کے معنی خدا شناسی، پرہیزگار جیسی صفائی اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہے۔ انہی اوصاف کے بدولت انسان کامل صفات اور اقتدار کو پا سکتا ہے جو معرفت الہی کے درجے تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں۔ خدمت خلق کا مطلب یہ ایک اہم صفت ہے جس سے مراد لوگوں کی خدمت کرنا، خدا کے مخلوق کو کردار سازی کرنے کے ساتھ ساتھ اس اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف آنا، بے سہاروں کو سہارا دے دینا، مظلوم بے بس و محکوم انسانوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ خود تکالیف مشکلات سے گزر کر دوسروں کو سکھ آرام پہنچانا ہی خدمت خلق ہے۔ اب بچے مصادر سے افعال امر، مصادر افعال، دیکھنا یہ مصدر ہے، دیکھنا بہت ساری مصدر ہیں نا اس لیے مصادر لکھا، مصدر کی جمع مصادر، افعال فعل کی فعل دیکھ، جانا جا، کھانا کھا، آنا آ، سونا سو، پینا پی، پڑھنا پڑھ، لکھنا لکھ، لانا لکھ لا، بیٹھنا بیٹھ، چمکنا چمک، واحد جمع، فرض فرائض، حالت حالات، منظر مناظر، معلم معلمین، نقش نقوش، روح روح۔ ٹھیک ہے بچوں، شکریہ، تھینک یو۔